Assalamu alaikum. Dear students, today we are discussing figures of speech. So, first of all, I would like to explain what is meant by figures of speech. Okay, so it is a poetic device. Okay, and sometimes figures are also called images, for in them one thing is represented in the image of another. Okay, so let's go towards definition. So according to Bain, it is a form of expression that intentionally deviates from the ordinary mood of speech for the sake of more powerful, pleasing or distinctive effect. It is pictorial or poetic language. तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ये लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन में अहम किरदार अदा करते हैं. लिटरेचर में जब अदर कोई थीम या कोई बात कन्वे करना चाहता है तो उसके कहने और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए उसके तो राइटर क्या करता है कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है, मुख्तलिफ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है. ठीक है, यानी जिस तरह एक लड़की जो है अपनी हुस्न को संवारने के लिए जो है वो मेकअप करती है, तो बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ये लैंग्वेज का मेकअप है. ठीक है ना, इसी के जरिए हम लैंग्वेज की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, उसे बेहतरीन बनाते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं यानी सिमिली की तरफ. ठीक है, तो सिमिली जो है इसे हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज या लाइक के जो वर्ड है वो यूज करते हैं. ठीक है, कंपैरिजन के लिए जैसा कि आपको एग्जांपल नजर आ रहा है, द यंगर ब्रदर इज एज गुड एज गोल्ड, यानी छोटा भाई जो है वो इतना अच्छा है जैसा कि सोना. ठीक है ना, तो यहां पर कंपैरिजन के लिए एज इस्तेमाल हुआ है. क्या इस्तेमाल हुआ है, एज. ठीक है ना, तो इसी तरह अगर हम कंपैरिजन के लिए लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमिली. आगे बढ़ते हैं मेटाफर की तरफ. ठीक है ना, तो मेटाफर जो है इसे भी हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम लाइक या एज जो है वो यूज नहीं करते. ठीक है ना, और अगर हम मेटाफर की वर्ड का एनालिसिस करें ना, ठीक है, तो मेटा का मतलब है उवर. ठीक है, और पैरो का मतलब है कैरी. ठीक है, तो लिटरली इसका मतलब हुआ क्या, कैरिंग ओवर. ठीक है, यानी अ फिगर ऑफ स्पीच एज अ वर्ड ट्रांसफर्ड और कैरीड ओवर from the object to which it belongs to another in such a manner that a comparison is implied, though not clearly stated. ठीक है ना, यानी इसमें जो है कंपैरिजन जो है क्लियरली नहीं बताया जाता, क्लियरली दो चीजों को कंपेयर नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट. ऊंट जो है सहरा का जहाज कहलाता है. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं पर्सनिफिकेशन की तरफ. तो पर्सनिफिकेशन जो है जब हम किसी चीज को इंसानी क्वालिटी अता करते हैं या इंसानी क्वालिटी बख्श देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है ना, यानी अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. तो नॉकिंग जो है या किसी के दरवाजे पर जाना तो इंसानी क्वालिटी है ना, तो अपॉर्चुनिटी को अगर आप ये क्वालिटी देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन. ठीक है ना, तो पर्सनिफिकेशन यानी तमाम चीजों पर अप्लाई होता है. ठीक है ना, यानी नॉन लिविंग अशिया पर. ठीक है ना, पर्सनिफिकेशन इज रियली अ स्पेशल काइंड ऑफ मेटाफर. It is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were persons or human beings. ठीक है ना, यानी इंसानी क्वालिटी जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या बेजान अशिया को देते हैं. ठीक है ना, ये जो एग्जाम्पल है पहले आप लोगों ने पढ़ा. अब पैथेटिक पैलेसी की तरफ बढ़ते हैं. तो पैथेटिक पैलेसी जो है अगर हम इंसानी इमोशंस जो है, इंसानी इमोशंस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को देते हैं, ठीक है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैथेटिक पैलेसी कहते हैं. ठीक है ना,
یعنی pathetic fallacy is a figure of speech in which human emotions are given to lifeless objects and abstract ideas. ٹھیک ہے نا, یعنی lifeless objects اور abstract ideas کو اگر ہم انسانی emotions دیتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, pathetic fallacy کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اکثر پرسانیفیکیشن اور پیتھیٹک فیلسی میں. تو پرسانیفیکیشن جو ہے وہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے, تمام بے جان اشیاء پہ, ایبسٹریکٹ آئیڈیاز پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اسے ہم جو ہے کوئی بھی انسانی کوالٹی دے سکتے ہیں. لیکن پیتھیٹک فیلسی میں اس طرح نہیں ہوتا. پیتھیٹک فیلسی میں ہم صرف جو ہے ایموشنز ایسوسیٹ کرتے ہیں. کس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ لائف لیس آبجیکٹس کے ساتھ یا ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے ساتھ. تو پیتھیٹک فیلسی کا جو ایگزامپل ہے کہ آل نیچر ویپڈ ایٹ ہز ڈیتھ اینڈ the flowers were filled with tears. یعنی تمام جو قدرت ہے اس کی موت پہ رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی, اور پھول جو ہے وہ اس کے آنکھیں جو ہے وہ آنسو سے بھر گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے وہ کسی کی غم کو, گریف کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی یہ عطر نے یہ الفاظ جو ہے وہ کیا کہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں اپاسٹرفی کی طرف. ٹھیک ہے نا, تو اپاسٹرفی جو ہے اگر ہم یہ بھی اس ریلیٹڈ ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ایبسٹریکٹ آئیڈیاز یا انینیمیٹ آبجیکٹس جو ہے اسے ہم اسی طرح ایڈریس کریں جیسے کہ وہ الائیو ہو, وہ زندہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اپاسٹرفی کہتے ہیں. جیسے کہ پی بی شیلے کا ایک پوئم ہے. ٹھیک ہے نا, او وائلڈ ویسٹ ونڈ. تو او وائلڈ ویسٹ ونڈ, او وائلڈ ویسٹ ونڈ جو ہے یہ ڈائریکٹلی ہوا سے باتیں کر رہا ہے. ہوا ڈائریکٹلی ویسٹ ونڈ کو جو ہے کیا کرے, مخاطب کر رہا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اپاسٹرفی کہتے ہیں. اب آگے جو ہے وہ ہائپربلی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہائپربلی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہائپربلی جو ہے اگر ہم اس ورڈ کی میننگ میں چلے جائے تو ہائپر کا مطلب ہے بیانڈ اور بیلو کا مطلب ہے کیا, یعنی تھرو. ٹھیک ہے نا, تو لٹرلی اس کا مطلب کیا ہے؟ تھروئنگ بیانڈ. ٹھیک ہے, تھروئنگ بیانڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایگزیجریشن. ایگزیجریشن کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ آرائی کرنا, چیزوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا, باتوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا. ٹھیک ہے نا, دس فگر آف اسپیچ کنسسٹ ان representing things as much greater or smaller than they really are, with the intention of producing a more striking effect than a plain statement can. ٹھیک ہے نا, یعنی بعض اوقات جو ہے وہ عطر اس ٹیکنیک کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چیز پر ایمپیسس دینے کے لیے, کسی چیز کو امپیکٹ بڑھانے کے لیے, یعنی بعض اوقات جو ہے وہ ریڈر پر یا دیکھنے والے پر اس چیز کو اثر انداز کرنے کے لیے جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی here is the smell of blood, for example, here is the smell of blood still, all perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. تو یہاں پر جو ہے ایک بندہ مرا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ اسی کی موت کے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اگر تمام عرب کی جو عطر ہے اس پر چھڑکے جائے پھر بھی وہ چھوٹا سا ہاتھ جو ہے وہ یعنی اس کی ہاتھ سے خون کی بو نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھتے ہیں میٹونیمی کی طرف. ٹھیک ہے نا, تو میٹونیمی جو ہے یعنی اگر ہم اس ورڈ کی میننگ پہ چلے جائے تو میٹا کا مطلب ہے آپچر اور اونوما کا مطلب ہے نیم. ٹھیک ہے, تو لیٹرلی اس کا مطلب کیا ہے؟ سبسٹیٹیوشن آف ا نیم. ٹھیک ہے نا, سبسٹیٹیوشن آف ا نیم کیا ہے کہ اگر آپ جو ہے یعنی بعض اوقات ہم یعنی ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو بچے کا نام اگر جو ہے وہ احسان ہوتا ہے تو ہم اسے کسی کیوٹ سے نیم سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح میٹونیمی جو ہے یعنی بعض اوقات, یہ تو خیر ایگزامپل ہوا, لیکن لٹریچر میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے ورڈ کا سہارا لیتے ہیں, سبسٹیٹیوشن آف نیم کرتے ہیں, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹونیمی کہتے ہیں. The pen author is mightier than the sword soldier. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر جو ہے وہ عطر کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ پین استعمال ہوا ہے. اور سولجر کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ سورڈ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یعنی عطر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے, تو پن اس کو ریپرزینٹ کرے گا, اور سولجر کا کام ہوتا ہے یعنی تلوار چلانا, تو تلوار اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو اسی طرح جو ہے مختلف الفاظ اگر وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں, اس شخص کی پروفیشن کو, اس شخص کی باتوں کو بیان کرتے ہیں, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ میٹونیمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
So let's move forward towards synecdoche. So basically, synecdoche is a figure of speech, and it is a special form of metonymy. Okay. It means that the understanding of one thing by another. ٹھیک ہے. In the figure of speech, there is a substitution of a part for the whole or vice versa, or of an abstract noun for a concrete one, or vice versa, of an individual for a class, or vice versa. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یعنی سینیکڈوکی جو ہے یعنی اگر ہم جو ہے وہ کسی شخص کو بیان کرنے کے لیے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اس کی جگہ جو ہے وہ یعنی سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اس ورڈ کی جینیسس میں جائیں نا تو سن کا مطلب ہے ود اور ایکڈکی کا مطلب کیا ہے؟ سکسیشن. ٹھیک ہے. تو لٹرلی اس کا مطلب کیا ہوا؟ The understanding of one thing by another. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو ہے اگر آپ پڑھا رہے ہو تو بچوں کو ہم ایگزامپلس دیتے ہیں. وہ مشکل کنسیپٹس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم بچوں کو جو ہے وہ آسان سے ایگزامپل دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے سینیکڈوکی جو ہے یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم کسی دوسرے ورڈ کا سہارا لیتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سینیکڈوکی کہتے ہیں. There is a mixture of the tiger and the ape in his character. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اگر ایک بندہ بروٹل ہے، ظالم ہے، وحشی ہے، درندہ ہے یا جو ہے وہ رحم نہیں کرتا لوگوں پر تو ہم اس کی کیریکٹر کو بیان کرنے کے لیے کہ mixture of tiger and ape. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات جو ہے کسی شخص کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے لوگ اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں آگزی مرون کی طرف. ٹھیک ہے. آگزی مرون. تو آگزی مرون جو ہے وہ یعنی an oxymoron is the association or bringing together of two words or phrases having opposite meanings. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ہم دو چیزوں کو یا دو لفظوں کو ساتھ لے کے آئے جس کی بالکل یعنی اپوزٹ معنی ہو. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا. یہاں پر اگر آپ ایگزامپل کو دیکھیں جیمس آئی واز دا وائزسٹ فول ان کرسچینڈم. ٹھیک ہے نا. تو وائزسٹ فول کی لفظ کو دیکھیں تو وائزسٹ فول کا مطلب یہ کہ میں بہت زیادہ یعنی بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ عقل مند شخص جو ہے وہ بھی بیوقوف بن جاتا ہے. بعض اوقات بہت زیادہ بیوقوف شخص بھی عقل مندی کی بات کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جب ہم دو ورڈز کو اپوزٹ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یعنی ایک خاص مطلب ایک خاص معنی واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آگزی مرون کہتے ہیں. تو یہ وائزسٹ فول جو ہے کس کا ایگزامپل ہے؟ آگزی مرون کا. آگے بڑھتے ہیں اینٹی تھیسس کی طرف. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اینٹی کا مطلب تو اگینسٹ ہوتا ہے اور تھیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلیسنگ. ٹھیک ہے. تو antithesis is a figure of speech in which one word or idea is set against another with the object of heightening the effect of what is said by contrast. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں یعنی اگر ہم جو ہے ایک آئیڈیا ایکسپلین کرنے کے لیے بالکل اس کے اپوزٹ کا آئیڈیا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یعنی اگر ہم کہیں نا کہ اسپیچ از سلوری سائلنس از گولڈن. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے یعنی اور یہاں پر ایک اور ایگزامپل لکھا ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے اینٹی تھیسس ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ ایک کرتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ پتہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ بکھر جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ یعنی گر جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک مطلب واضح کرنے کے لیے دوسرے مطلب کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ آدمی کو دو مخالف باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب واضح کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں ہم کیا آنومیٹاپیا کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو آنومیٹاپیا جو ہے اگر ہم اس ورڈ کی میننگ پہ چلے جائے تو آنو کا مطلب ہے نیم اور پویا کا مطلب کیا ہے؟ میکس. سو بیسکلی آنومیٹاپیا از دا یوز آف اے ورڈ اور ورڈز whose sound itself conveys the sense of the other.
ٹھیک ہے نا. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ورڈ کی پروننسیشن جو ہے اس ورڈ کی سینس کو واضح کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اطہر جو کہنا چاہتا ہے وہ ورڈ جو ہے اسی کو کیا کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اٹ کریکڈ اینڈ گرولڈ اینڈ روڈ اینڈ ہالڈ لائک نوائزز ان ا سوانٹ. اوکے نا. تو کریکڈ اور گرولڈ اور روڈ یہ جو وائسز ہے نا, یہ بالکل وہ سینس یعنی جو اس ورڈ کی میننگ ہے نا وہ بالکل اس کی پروننسیشن سے واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, آنومیتھاپیا. آگے چلتے ہیں ایپیگرام کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو ایپیگرام جو ہے وہ a brief pointed saying expressing antithetical ideas or exciting surprise is called epigram. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو ہے یعنی اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں نا, the child is father of the man. ٹھیک ہے. تو اگر لوگ اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کس طرح, لیکن جب بندہ سوچتا ہے تو ہاں پتہ چلتا ہے کہ آج کا بچہ جو ہے کل کا باپ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, ایپیگرام کہتے ہیں. آئرنی کو جو ہے نا انگلش میں ہم طنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی بعض اوقات جو ہے وہ لوگ جو ہے کہتے کچھ ہے لیکن مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسے ہم کیا کہتے ہیں, آئرنی کہتے ہیں. بیسکلی اٹ از اے figure of speech in which the real meaning is just the opposite of that which is literally conveyed by the language used. ٹھیک ہے نا. ہاں یعنی جو کہا جاتا ہے اور جو مطلب ہوتا ہے اس کے درمیان کنٹراسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسے ہم کیا کہتے ہیں, آئرنی کہتے ہیں. یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, ہیئر انڈر لیو ا بروٹس اینڈ دا ریسٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے آگے جو ہے ان دا ریسٹ. ٹھیک ہے. اس سے آگے کیا ہے کہ پار بروٹس از این آنریبل پرسن. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ ولیم شیکسپیئر کا ایک پلے ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اسے ولیم شیکسپیئر کا ایک پلے ہے جولیس سیزر. تو جولیس سیزر سے لیا گیا ہے. سیزر کا ایک دوست ہوتا ہے بروٹس. ٹھیک ہے. لیکن جب سیزر کے خلاف کانسپیریسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ بروٹس کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو بروٹس ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا اب سیزر کا ایک اور دوست ہوتا ہے تو وہ اس کے موت کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اصل بات سے باخبر کرنا چاہتا ہے. تو اس کی فیونرل پر وہ کہتا ہے جب وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بار بار کہتا ہے بروٹس از این آنریبل پرسن. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دوسرے کی بارے میں غدار ہے. ٹھیک ہے. اس نے سیزر کو دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک آنریبل شخص ہے لیکن آنریبل شخص کے جو کام ہوتے ہیں اس نے کیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آئرنی اسی کو کہتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں پن کی طرف. تو پن جو ہے بیسکلی اگر آپ جو ہے وہ ایک ورڈ, ٹھیک ہے نا, دو مختلف سینسز میں یوز کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا اس کا امپیکٹ بڑھانے کے لیے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, پن. ٹھیک ہے. when we use the same word in a two or more senses in order to make the people laugh we employ the figure of speech called pun. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہاں پر ایگزامپل کو دیکھیں, an ambassador is a gentleman who lies abroad for the good of his country. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ambassador is a gentleman who lies. تو یہاں پر یہ جو lies کا ورڈ دیا گیا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ یہاں پر لائز جو ہے یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لائز کا مطلب کیا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے, وہاں پر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل مطلب کیا ہے, رہتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے. تو یہاں پر یہ لائز کا ورڈ جو ہے دو مختلف میننگ میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, پن کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں الٹریشن کی طرف. ٹھیک ہے نا. اگر کانسوننٹ ساؤنڈ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے ایک ورس میں یا سینٹنس میں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ٹنگ ٹویسٹرز کی طرح ایک ایفیکٹ کریٹ کرے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, الٹریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الٹریشن کنسسٹ ان دا ریپیٹیشن آف دا لیٹرز اور سیلیبل آف دا sound at the beginning of two or more words in a line in this way language becomes musical. ٹھیک ہے. لینگویج کو اگر ہم میوزیکل بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں, الٹریشن یوز کرتے ہیں. ایگزامپل کی طرف دیکھیں, how high his honor holds his haughty head.